बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 3-4 लेक्चर से जो हमारा मौजू चल रहा है वो बेसिकली मुनाफिकीन की निशानियाँ और उनके हवाले से है। आज भी हमारा यही मौजू, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम आज आयत नंबर सूरह बकरा की 13, 14 और 15 इसकी तिलावत, तर्जमा और तफसीर बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनुस सुफ़ाओ अला इन्नहुम हमुस सुफ़ाओ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लो इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात में ये कहा जा रहा है कि जब वो उनको कहा जाता है कि ईमान लाओ, जिस तरह ईमान लाए सब लोग यानी सहाबा कराम और जितने लोग थे, तो वो कहते हैं कि हम ईमान ले आएँ जिस तरह वो ईमान लाए। बेवकूफ़ लोग, जान लो वही ये बेवकूफ़ लोग हैं, लेकिन इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। और जब ये मुलाकात करते हैं मुसलमानों से तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब तनाह होते हैं अपने शैतानों के पास तो कहते हैं कि बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। अल्लाह हंसी मजाक करता है इनसे और इनको तरक्की देता है, बढ़ावा देता है इनकी सरकशी में, और वो इस चीज़ को अक्ल नहीं रखते, वो इस चीज़ का शऊर नहीं रखते। ये जो बेसिकली 3 आयात हैं, इनमें जो मुनाफिकीन की निशानियां बयान की गई हैं, वो ये कहा गया है कि जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ, कि जिस तरह के सहाबा कराम ईमान लेके आए। सहाबा कराम कैसे ईमान लेके आए थे? सहाबा कराम ने अल्लाह ताला की ज़ात पर, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर, फरिश्तों पर, इससे पहले इतने अंबिया आए उन पर, तमाम किताबों पर, आखिरत पर और इस ज़िंदगी पर, और इसके बाद मरने के बाद दोबारा जी उठने पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, और नेकियां करने और बुराइयों से बचने के हवाले से जितने अहकाम थे उन पे सहाबा कराम ईमान ले आए थे। तो जब उनसे इस चीज़ के बारे में कहा जाता कि तुम भी ऐसा करो, तो वो ये कहते कि हम कोई बेवकूफ़ हैं कि हम इनकी तरह इन सब चीज़ों पे ईमान ले आएँ। और साथ वो ये भी कहते थे, जो उनका रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन अबी था, वो ये कहता था कि जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जान, माल, इज़्ज़त और जो दुनियावी जितनी चीज़ें हैं इनको इस्लाम की खातिर छोड़ दिया है और इस्लाम को इन सब पर तरजीह दी है, और इस्लाम की सरबुलंदी और अज़मत और बढ़ोतरी के लिए वो हर जो कुर्बानी देने से भी दरेगा नहीं करते थे। तो वो ये कहते हैं कि उनके नज़दीक जो मुनाफिकीन थे, ये दुनिया ही सब कुछ है। दुनिया का नफ़ा, दुनिया की लालच, दुनिया की तमा और दुनियावी जो रिश्ते हैं और जो दुनियावी जो लालच है और दुनियावी जो सुकून है, वही सब कुछ था। तो जब उनसे कहा जाता कि जिस तरह सहाबा कराम इंतहाई गर्मी में भी मिन्नत मशक्क़त करते, आका अलैहिस्सलाम के साथ जंगों में हिस्सा लेते, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर कुर्बानी देने से भी दरेग ना करते, अपनी माल औलाद को छोड़ देते, तो वो जिस मुनाफिकीन ये कहते हैं कि हम इनकी तरह कोई बेवकूफ़ हैं कि हम यानी कुरैश और यहूद के आगे और उनसे दुश्मनी ले लें, और पूरे जो अर्ज़ व ज़मीन है, जो उस वक्त जो ताकतवर थे बज़ाहिर कुफ़ार और यहूद, उनसे हम दुश्मनी ले लें और अपने औलाद, माल, बीवी, बच्चों को उनके राह करम पे छोड़ दें ताकि वो इनको कत्ल कर दें। तो वो ये कहते थे कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं है कि हम ऐसा करेंगे। वो इस चीज़ को समझते थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो जो मुनाफिकीन थे वो बेवकूफ़ थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं, और लेकिन वो इस चीज़ का इल्म नहीं रखते कि जो दुनिया की ज़िंदगी है ये आर्दी ज़िंदगी है, और जो आखिरत की ज़िंदगी है अबदी ज़िंदगी है, और जो जिस तरह
اب جو اسلام قبول کرے گا اور جو نیک عمل کرے گا، برائیوں سے بچے گا اور اچھی بری تقدیر پر آخرت میں مان لے کے آئے گا، اسی کو ابدی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے سہولتیں ہیں۔ اور دوسری آیت میں، آیت نمبر 14 میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے، جب ان کی ملاقات مسلمانوں سے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح بظاہر رہتے ہیں جس طرح وہ بالکل مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر جو بغض ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں، یعنی شیطانوں سے یہاں سے مراد لیا جا رہا ہے یہود و نصارہ اور جو مشرکین کے سردار ہیں، ان کو بیسیکلی شیطان کہا جا رہا ہے، جن سے وہ ملتے ہیں اور ان سے جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم تو مسلمانوں کے ساتھ میں دھوکہ اور مذاق کر رہے ہیں اور ان کو، یعنی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو منافقین کی یہ دو رخی اور دو رنگ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی، جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور باقی جو یہ صحابہ کرام سے، جب عبداللہ بن ابی اور ان کا جو ٹولہ ملتا تو یہی کہتا کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور باقاعدہ نماز ادا کرتے، آقا السلام کی جو محافل میں ان میں بیٹھتے۔ تو لیکن جب وہ کعب بن اشرف اور ابو جہل اور باقی کفار جن کے ساتھ وہ ملتے تو پھر وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے ہم تو ان کو دھوکہ دے کے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر کے آ رہے ہیں، ان کو چکر دے کے آ رہے ہیں، ہم تو حقیقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو منافقین کی اس یہ روش ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جو دھوکہ اپنی ذات کو دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ اس کا ادراک نہیں رکھتے، اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جو تیسری آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے کر، ان کو ڈھیل دے کر، ان کے ان برے کاموں میں اور ان کی اس منافقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اس میں آگے بڑھتے جائیں۔ اور جب بروز قیامت، حدیث قدسی میں آتا ہے، بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، یعنی جنت کا دروازہ کھولے گا ایک، تو منافقین کو دکھائے گا دروازہ اور مسلمانوں کو، مومنین کو داخل کرے گا، پھر اللہ وہ دروازہ بند کر دے گا۔ تو وہاں یہاں یہ تفسیر کی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو یہ مذاق کرے گا، ان کو دکھائے گا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، پھر بند کر دے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور جب وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو ان کے آگے ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو جائے گی اور ان کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو مومنین ہیں، عورتیں اور مرد، ان سے یہ اس وقت منافقین بروز قیامت سوال کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، اور جو نور ان کے ساتھ ہوگا مومنین کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے، لیکن ایک حد تک جانے کے بعد مومنین اور مومن جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے آگے ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ تو اس کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز میں، اس جو ان کی منافقانہ چالیں ہیں اور منافقت میں اللہ تعالیٰ ان کو آگے لے کے جا رہا ہے اور ان کی سرکشی میں آگے لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ جو عقل کے اندھے ہیں اور ان کو بالکل ان میں شعور نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں ڈھیل مل رہی ہے تو ہم شاید حق پہ ہیں یا شاید ہم رائٹ ہیں جو ہمیں ڈھیل مل رہی ہے۔ تو منافقین کی روش کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ منافقین جب اپنے ٹولے سے ملتے اور جہاں کی خبریں جب اپنے ٹولے میں جا کے دیتے تو اس چیز کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے کہ ہم نے تو بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے اور ہم یہ خبریں ادھر دے رہے ہیں، اور ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم جو مومنین اور صحابہ کی طرح یعنی تمام قربانیاں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی ایک پیمانہ سیٹ کر دیا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، جو ایمان کی جو راہ ہے، وہ صحابہ کرام، ان کی جو لائف ہے، جو ان کی زندگی ہے، جو ان کی اسلام سے محبت ہے، آقا علیہ السلام سے جو ان کی محبت ہے، اور اعمال میں اور جو اس کے علاوہ جو ان کے معاملات ہیں ان میں جس طریقے سے صحابہ کرام زندگی گزاری آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کے اور اسلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، وہ زندگی ہمارے لیے اصل میں مشعل راہ ہے۔ اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے جن منافقین کو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بتایا کہ یہ منافق لوگ ہیں، اور وحی کے ذریعے بتایا کہ ان کے دل میں ایمان کی رتی برابر نہیں ہے اور یہ منافق ہیں، تو ایک تو وہ تھے۔ اور جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد اب وہ لوگ جو اسلام کے خلاف عرض سائی کرتے ہیں اور اسلام کا جو لبادہ اوڑھتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ بھی منافق ہیں، اور آج کل کے دور میں بھی ہیں۔ ہمیں اس چیز کا بہرحال اس چیز کا احاطہ کرنا چاہیے کہ جو عملی طور پر جو منافق لوگ ہیں، ان کی جو
روش ہے, جو ان کا طریقہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور بیسیکلی جو دھوکہ دینا ہے, جو یہ بیوقوف بنانا ہے, جس طرح ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کسی اچھے عہدے پر ہیں تو ہم جو بیچارے لوگ, جو غریب لوگ ہیں, جو جس کو سمجھتے نہیں ہیں, اور ان کو جو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں یا ان کو جو دھوکہ دے رہے ہیں, بیسیکلی وہ بھی منافقانہ روش میں آتا ہے. اور جو بھی چیز ہمارے اندر ہے اور جو باہر ہے, اس میں اگر جو ڈفرینس آ رہا ہے, یہ منافقت کی چال میں آتا ہے. یعنی ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے اور ہم باہر کچھ پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالنا چاہیے اور اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام نے زندگی گزاری, جس طرح صحابہ کرام نے علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر, ان کی سیرت کو دیکھ کر, ان کی سیرت کو سمجھ کر زندگی گزاری. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں قرآن مجید میں اور حدیث کے ذریعے ہم تک جو چیز پہنچائی ہے, اس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اور منافقین کی جو چالیں ہیں اور جو منافقین کی روش ہے اور جو منافقین کی جو نشانی ہے, ان کو سمجھ کر ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. آخر میں جو میرا پیغام ہمیشہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو مجھے بھی سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی, جو منافقین کی روش توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی اس میں سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری دعا ہے کہ آپ بھی قرآن مجید کو ترجمہ اور مختلف تفاسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.